शिकायत का मौका ही नहीं मिला। इस कदर मोहब्बत, इस कदर खिदमत, इस कदर प्यार इन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, और सबसे बढ़कर इस कदर साथ दिया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्ट्रेंथ थी। जब तबलीग का काम शुरू हुआ, पहली वही में ही जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा गए तो इन्होंने उन्हें तसल्ली दी, अपने चचाजाद भाई के पास ले गए, उनसे भी मालूम किया, और पहली और दूसरी वही के बीच एक लंबा वक्फा आ गया। यहां तक कि कुछ लोगों ने आपको छेड़ना शुरू कर दिया। अबू लहब की बीवी ने तो बहुत तानाजनी की। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारी बातें सुनकर किसी और से उसका तज़किरा नहीं करते थे। मर्दों में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से और औरतों में सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हर तकलीफ बयान करते थे। जब दूसरी वही में, इसे फ़तरतुल वही कहते हैं, इसमें जब वक्फा हुआ तो जब लोगों ने ताना दिया तो सैयदा के पास आकर बैठ गए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आप सुनती हैं कि लोग कहते हैं मुझे रब ने छोड़ दिया। तो सैयदा खदीजा जवाब में फरमाती हैं, आप एक शफीक बाप, एक गम गुसार इंसान, मेहमानों की इज्जत करने वाले, इंसानों की खिदमत करने वाले इतने बेहतरीन इंसान हैं, आपको तो इंसान भी नहीं छोड़ सकता, आपको रब कैसे छोड़ेगा? रब आपका साथ नहीं छोड़ेगा। ये इत्मीनान दिलाना था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौसला हो गया, इत्मीनान हो गया। आप जब भी कभी घबराते, जब भी कभी परेशान होते, आपके परेशान होकर एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि जब आप परेशान होते तो आप लेट जाते और मुंह सर लपेट लेते। इसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा खदीजा से बस इतना फरमाते कि मुझे उड़ा दो, मुझे लपेट के सुला दो, और सैयदा खदीजा को पता चल जाता कि आप घबराए हुए हैं, आप परेशान हैं। उस वक्त वो उनके ऊपर कंबल डाल देती और उसके बाद उन्हें जगाती, खिलाती, पिलाती, और फिर पूछती क्या हुआ। और जब आप बताते कि ये हुआ, ये वाकया हुआ, इस तरह से एक फरिश्ता आया, इस तरह से ये कहा, ऐसा कभी नहीं हुआ। उसने अपना तारुफ उस हस्ती ने एक फरिश्ते के तौर से कराया, और ये आयात पढ़ी, और ये अल्लाह के पैगाम के नाम से इसका तारुफ हुआ। और फिर अब वो कहाँ है? अब क्यों नहीं आता? क्या मैंने वैसा नहीं किया जैसा रब ने चाहा? क्या वो फरिश्ता मुझसे नाराज हो गया? क्या मेरा रब नाउज़ु बिल्लाह मुझसे नाराज हो गया? उस वक्त सैयदा खदीजा थी जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आया कि आपने फरमाया, आप इतने दिल बर्दाश्ता हुए कि मैं खुद को गारे हिरा से नीचे गिरा दूं। यानी ये भी आपका प्यार और मान था रब पे कि या तो मुझे पैगाम भेजा जाए, या तो वो वही का सिलसिला शुरू किया जाए, या तो फिर पता चले कि क्या हुआ। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने वही भेजी, और उससे पहले सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही रूप में, जो जिब्रील अलैहिस्सलाम का असली रूप है, उसमें दिखाया। आप इतने दिल बर्दाश्ता होकर जब गारे हिरा के करीब खड़े हुए और आपका जी चाहा कि क्यों ना यहाँ से मैं छलांग ही लगा दूं, तो सैयदना जिब्रील पे आपकी निगाह पड़ी। वो आसमान से लेकर ज़मीन तक बैठे हुए हैं। एक कुर्सी है, आसमान से ज़मीन तक है, और उस पर सैयदना जिब्रील बैठे, मुस्करा के आपको अल्लाह का पैगाम देते हैं। आप सच्चे नबी हैं, अल्लाह सच्चा रब है, वो आपसे खफा नहीं है, उसने आपको छोड़ा नहीं है। पैगाम का सिलसिला थोड़ा थोड़ा होगा, उतना उतना होगा जितना जितना के चाहिए रहेगा, ये रब की मर्जी है। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी खुशी तशरीफ लाए, और इस खुशी को भी सबसे पहले सैयदा के साथ शेयर किया।
سیدہ خدیجہ کے ہاتھ بہت سخی تھیں، بہت کھلے ہاتھ تھے. لوگ ان سے آ کر مانگا کرتے تھے. وظائف باندھے ہوئے تھے آپ نے، یتیموں کے، بیواؤں کے، غریبوں کے. اور جب مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچیں، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ کے زمانے میں کفار کی سختیاں جھیلنا پڑیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈائریکٹ حملہ کرتے ہوئے کفار سیدہ خدیجہ کی وجہ سے ڈرتے تھے. بہت مالدار، بہت پر روب شخصیت تھیں. یہ اسٹرینتھ تھی آپ کی. ان کے نام کی وجہ سے بھی ہر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. یہاں تک کہ حضرت ابو طالب کے سامنے کفار نے لا کر پیشکش کر دی. وقفے پر جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ حضرت ابو طالب نے اپنے والد سے یہ وعدہ کیا، سیدنا عبد المطلب سے، کہ میں محمد کا ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہرگز نہیں چھوڑوں گا اپنی زندگی میں. ان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نہیں ہٹاؤں گا، ان کی سرپرستی کرتا رہوں گا. اور یہ وعدہ انہوں نے پورا کیا. جب کفار نے ہر طرح کی پیشکش لا کر دی اور حضرت ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لا کر پورے کا پورا قصہ پیش کر دیا کہ یا ایسا کر لیں یا ویسا کر لیں، اگر آپ کو نکاح کرنا ہے تو مکہ مکرمہ کی سب سے خوبصورت عورت جس کا آپ نام لیں اس کے ساتھ نکاح کر لیں. آپ کو سرداری چاہیے تو ہم سارے سردار مل کر آپ کو اپنا سردار مانتے ہیں. آپ کی امانت پر، آپ کی صداقت پر، آپ کے کردار پر کسی کو کوئی شک و شبہ کبھی نہ پہلے تھا نہ اب ہے، تو آپ کی سرداری بھی قبول کرتے ہیں. اور اگر آپ کو مال دولت کسی خزانے پر بھی نگاہ ہے تو ہم سب مل کر اکٹھا کر کے اپنی مال و دولت آپ کے حوالے کرنے تیار ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت ابو طالب یہ پیشکش لائے تو آپ نے اس وقت یہ فرمایا کہ چچا اگر میرے داہنے ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں اور کہہ دیں کہ چھوڑ دو، اللہ کا نام لینا چھوڑ دو، تبلیغ کی دعوت دینا چھوڑ دو، دعوت دین دینا چھوڑ دو، تو بھی نہ چھوڑوں گا. اس وقت حضرت ابو طالب نے بجائے کہ یہ کہتے کفار اب جو چاہے کریں، فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو میں تو اپنے باپ سے کیا وعدہ نبھاؤں گا، میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. اس کے بعد مسلمانوں کا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ ہو گیا. اس سوشل بائیکاٹ کے نتیجے میں ایک گھاٹی میں شعب ابی طالب کے نام سے ہم اسے جانتے ہیں، مکہ مکرمہ میں ایک گھاٹی سی تھی. اس میں حضرت ابو طالب بھی آپ کے ساتھ تشریف لے گئے اپنے بال بچوں سمیت. جتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے، جتنی عورتیں، جتنے مرد، جتنے بچے، جتنے آزاد، جتنے غلام آپ کے ساتھ اس گھاٹی میں محصور کر دیے گئے. اور مکہ مکرمہ میں بیت اللہ میں لکھ کر لٹکا دیا گیا کہ ان کے ساتھ کوئی بھی تعلق، خرید و فروخت، رشتہ داری تو بڑی بات ہے، خرید و فروخت، بات چیت سب قطع تعلق ہے، سوشل بائیکاٹ ہے. حضرت ابو طالب نے تو اسے جھیل لیا. سیدہ خدیجہ 3 سال تک شعب ابی طالب میں محصور رہیں. یہ وہ خاتون ہے جنہوں نے کبھی غربت نہیں دیکھی تھی. یہ وہ خاتون ہے جو ہزاروں کی مالی معاونت کیا کرتی تھی، جن کے در پہ لوگ پلا کرتے تھے. یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ کسی حال میں نہیں چھوڑا، اور خوشی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بال بچوں کو لے کر محصور ہو گئیں. اور اس زمانے میں ظاہر ہے جب خرید و فروخت بند ہو گئی تو جن کے پاس مال بھی ہوتا ہوگا وہ بھی تو کچھ نہیں خرید سکتے ہوں گے. اس زمانے میں درختوں کے پتے بھی کھانے پڑے، اور صحابیات اور صحابہ کو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ چمڑے کو ابال ابال کر بھی چبانا پڑا. سیدہ یہ سختیاں جھیل نہیں سکیں، اسی میں بیمار ہو گئی.
اسی میں بیمار ہو گئیں، جن کے روزانہ کئی کئی جانور ذبح ہوتے تھے اور لوگ آ کر ان سے گوشت بھی لے جاتے تھے اور کھانا بھی لے جاتے تھے، اور جہاں جہاں تک ان کے کھانے کی خوشبو جاتی تھی یہ وہاں تک پکا ہوا کھانا بھیجتی تھی کہ وہاں تک خوشبو گئی ہے تو ان لوگوں کو کھلانا چاہیے۔ جتنے رشتہ دار ہوتے تھے، جتنی سہیلیاں ہوتی تھیں، یہ ہر ہفتے عشرے میں ایک بڑا جانور ذبح کر کے سب کو گوشت بانٹا کرتی تھیں۔ ہر بڑی دن تہوار میں یہ سب کو تحائف دیا کرتی تھیں۔ اب ان کا یہ عالم تھا کہ ان کے پاس پہننے کو کپڑے اور کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اس میں یہ شدید بیمار ہوئی اور وفات پا گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زندگی کے 25 سال انہوں نے گزارے، اور ان 25 سالوں میں رسول پاک نے دوسرا کوئی نکاح نہیں کیا۔ اس قدر خوش زندگی گزاری کہ سیدہ نے کبھی کسی بات کی شکایت تک نہ کی۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے کوئی شکایت نہیں تھی، کبھی نہیں تھی۔ ان کی ایک ایک عادت پسند فرماتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی آواز سے بھی بہت پیار تھا۔ ان کی ایک بہن تھی حالہ، ان کی آواز سے ملتی تھی۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں حضرت حالہ تشریف لائیں اور کہیں دور ہوں گی اور انہوں نے کسی کو السلام علیکم کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تڑپ کر اپنے جگہ سے جہاں آپ آرام فرما رہے تھے اٹھ کے بیٹھے اور کہا اللہم حالہ، یا اللہ یہ حالہ ہو۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے بہت رشک ہوا، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مطلب یہ حالہ ہوں؟ اور اتنا آپ نے تڑپ کے کہا، کیا مطلب، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جیسے بولتی ہیں نا تو اس میں سے خدیجہ کی خوشبو آتی ہے، ان کی آواز خدیجہ کی آواز سے ملتی ہے۔ تو مجھے ایک دم لگا کہ میں خدیجہ کی آواز سن رہا ہوں، اور جتنی دیر یہ بیٹھیں گی مجھے خدیجہ کی آواز اور ان کی خوشبو محسوس ہوگی۔ تب حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے رشک ہوا۔ میں زندگی میں کبھی کسی سے رشک و حسد نہیں کیا سوائے خدیجہ کے۔ مجھے رشک ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کبھی نہیں بھولتے، انہیں کبھی نہیں بھولے، ان کی آواز بھی ان کے دل پر نقش ہے۔ حضرت جبریل سیدہ خدیجہ کو سلام کہا کرتے تھے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام دیا، اور کس وقت یہ پیغام دیا؟ جب شاب ابی طالب میں محصور ہیں، جب گھر نہیں ہے، سونے کو بستر نہیں ہے، پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، اس وقت حضرت جبریل پیغام دیتے ہیں یا رسول اللہ خدیجہ سے کہہ دیجئے اللہ نے جنت میں ان کے لیے ایک محل تعمیر کیا ہے جو موتیوں کا ہے، موتیوں سے بنا ایک محل ان کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ اور جب حضرت خدیجہ وفات پا گئیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا، یعنی غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، ساتھی چلا گیا، غم گسار چلا گیا، دوست چلا گیا، رفیق حیات چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر اس قدر بھروسہ کرتے تھے، ان پر اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے، ان کی بات مانتے تھے، ان کے مشورے پر چلتے تھے، اور ان کی بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی و تشفی ہو جاتی تھی۔ سیدہ بے انتہا سنجیدہ، بے انتہا تحمل اور بردبار والی خاتون تھی۔ ایام جاہلیت میں بھی جب بت پرستی کا رواج تھا، بت پرستی عام تھی، اس زمانے میں بھی سیدہ خدیجہ کسی اور سے دعا نہیں کرتی تھی، اللہ ہی سے مانگتی تھی۔ سیدہ خدیجہ کفر کے زمانے میں بھی، جاہلیت کے زمانے میں بھی حنفی عقیدے پہ تھیں، حضرت ابراہیم والے عقیدے پہ، شرک اس زمانے میں بھی نہیں کرتی تھیں۔
بے ایمانی کا دورہ تھا، مگر سیدہ بے انتہا ایماندار تھی۔ اس زمانے میں ہر ایک سود کھاتا تھا، سود لیتا تھا، شراب، بدکاری، ہر چیز عام تھی۔ سیدہ بھلا کی با کردار تھی، بہت شرم و حیا والی، بہت کردار والی، اپنے آپ میں بہت سنجیدہ باوقار خاتون تھی۔ جب بیت اللہ میں لوگ ننگے طواف کرتے تھے، اس وقت سیدہ بے انتہا محجب حجاب والی تھی، شرم و حیا، بہترین گفتار، بہترین ظرف، کمال کی گفتگو، شیریں زبانی، اور پھر دوسروں کا ساتھ دینا، دوسروں کی تیمارداری کرنا، برے وقت میں ساتھ دینا، مال سے، جسمانی طور سے۔ شاہ ابی طالب میں بھی اگر کبھی کوئی چھپ چھپا کے، کافروں میں سے بھی کوئی چھپ چھپا کے کبھی کچھ نہ کچھ کھانے کو دے جاتا تھا، اس زمانے میں بھی عزیزان گرامی سیدہ خدیجہ یہ نہیں سوچتی تھی کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ، 9 بچوں کے ساتھ محصور ہوں، اس کے ساتھ زید بن حارثہ اور علی بن ابی طالب کی بھی ذمہ داری میری ہے۔ اس وقت بھی اگر کوئی کچھ دے جاتا تو وہی سخی ہاتھ دیکھتے کہ کتنے لوگ بھوکے ہیں، تو جو بچے اور بزرگ ہوتے ان میں تقسیم کر دیتی، اپنی باری ہی نہ آنے پاتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی کہیں سے بھی ذہنی کوفت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ان کے پاس چلے جاتے اور کہتے کہ خدیجہ آج ایسا ہوا، ان کے اپنے بیٹے ہند، ان کے اپنے بیٹے حالہ، ان کے اپنے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ کہتے ہیں کہ جو تربیت ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نے دی، ہمیں کبھی فرق محسوس نہیں ہوا، ہمیں کبھی الگ نہیں لگا، ہمیں کبھی ایسا نہیں لگا کہ ہمارے سگے والد نہیں ہیں۔ اور حضرت خدیجہ نے ان کو تربیت میں یہ کہا کہ ان کا احترام اپنے والد کے احترام جتنا ہے اور میرے احترام سے بھی زیادہ ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت کرتی تھیں اور آپ ان سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ آپ کی ایک ایک چیز آپ کے دل پر نقش تھی۔ بدر کی جنگ ہوئی، غزوہ بدر میں سیدہ کے داماد حضرت سیدہ زینب کے شوہر ابو العاص بھی آئے اور سب دے کر فدیہ چھوٹ رہے تھے، تو حضرت زینب نے اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے ایک عقیق کا، یمنی عقیق کا ہار بھیجا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی پہچان لیا، یہ ہار تو سیدہ خدیجہ پہنتی تھی، یہ ان کے گلے میں، ان کی گردن میں کئی بار دیکھ چکے ہیں۔ آپ وہ ہار دیکھ کر آپ نے اس ہار کو چوما کہ یہ سیدہ کے گردن پہ میں دیکھتا رہا ہوں، اور اس کے بعد آپ نے صحابہ کی طرف رخ کر کے کہا کہ دیکھو اگر تم مجھے خوشی سے اجازت دے دو تو ماں نے بڑی محبت سے اپنی بیٹی کو جہیز میں ایک تحفہ دیا تھا۔ حضرت زینب کی شادی میں سیدہ خدیجہ نے اپنا وہ یمنی عقیق کا ہار اپنی بیٹی کو گفٹ کیا، تو فرماتے ہیں کہ میں یہ ہار خدیجہ کی گردن پہ دیکھتا تھا اور خدیجہ نے اپنی بیٹی کو تحفے میں دے دیا، اگر تم لوگ مجھے خوشی سے اجازت دے دو تو میں ماں کا تحفہ بیٹی کو واپس کر دوں۔ تو سب صحابہ نے ایک زبان ہو کر کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے اپنے داماد ابو العاص کو وہ ہار بھی دیا اور وعدہ لیا کہ یہ فدیہ آپ واپس لے لیجئے، یہ ہم نہیں لیتے، یہ آپ واپس لے لیجئے، لیکن آپ اس کے بدلے میں زینب کو ہجرت کرا دیجئے، وہ آپ ہمیں دے دیجئے۔ سیدہ خدیجہ اس قدر سلیقہ مند تھیں کہ انہوں نے، ان کی زندگی میں تو صرف حضرت زینب ہی کی شادی ہوئی تھی جو انہوں نے اپنے بھانجے ابو العاص سے کی، چونکہ یہ ایام جاہلیت تھے تو ظاہر ہے کہ ابو العاص بھی مسلمان نہیں تھے، بعد میں انہوں نے ایمان قبول کیا، لیکن
جب بدر میں وہ آئے اور انہوں نے یہ دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہار کو چوم رہے ہیں کہ وہ سیدہ خدیجہ کی گردن پہ انہیں دیکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب یہ ہار تو آپ نے مجھے واپس کر دیا، تو اب میں کیا کروں، اب میں کیا پیش کروں، یہ تو میری بیوی نے مجھے چھڑانے کے لیے یہی بھیجا ہے۔ تو آپ نے وعدہ لے کر انہیں بھیج دیا کہ وہ حضرت زینب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کر دیں گے، مدینہ میں بھیج دیں گے، ہجرت کرا دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو لہب سے کہ 2 بیٹوں سے رشتہ کیا، ابو لہب سے رشتہ داری کی، 2 بیٹوں سے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح کیا، ام کلثوم اور رقیہ۔ حضرت رقیہ بڑی تھیں، سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب تھیں، حضرت قاسم سب سے بڑے تھے، پھر حضرت زینب تھیں، پھر حضرت عبداللہ تھے، پھر رقیہ تھیں، پھر ام کلثوم تھیں، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے ہوا۔ ایمان کی، اسلام کی سزا کے طور سے ابو لہب نے دونوں کو طلاق دے کے بھجوا دیا، عتبہ اور عتیبہ سے کہا کہ ان دونوں کو طلاق دے دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے سے زیادہ یہ باعث احترام ہیں، پہلے سے زیادہ معزز و مکرم ہیں۔ اور سیدہ خدیجہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی کہہ کر تسلی دی۔ ایک دیوار تھی، ایک طرف چچا ابو لہب رہتے تھے اور ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا، بے انتہا دوستی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابو لہب کی بے انتہا دوستی تھی، ان کی بیوی کی سیدہ خدیجہ سے بے انتہا دوستی تھی، ہمسائیگی تھی، روز کا آنا جانا تھا، اکٹھے بیٹھ کر روز کھانا کھایا کرتے تھے، اور اسی محبت کے نتیجے میں 2 عدد بیٹیوں کا نکاح وہاں کیا۔ لیکن یہاں ایمان کی بات ہوئی، وہاں دشمنی شروع ہو گئی۔ اس وقت بھی حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، بالکل پریشان نہ ہوں۔ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل اس قدر ستاتے تھے، اس قدر تنگ کرتے تھے کہ سیدہ روتی تھیں مگر چھپ کر روتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دیکھتی تو بہت حوصلے سے ہو جاتی اور کہتی کہ ایمان کی راہ میں ہر رکاوٹ قبول ہے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ بالکل نہ گھبرائیں، آپ بالکل نہ پریشان ہوں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی سردار ہیں خدیجہ، ان چند خواتین میں جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی سردار خواتین کہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں حضرت خدیجہ کا نام لیا کہ یہ جنت کی سردار خواتین میں سے ایک ہیں، اپنی عادات میں، اپنے اطوار میں، اپنے خاندان حسب نسب میں، اپنی شرافت میں، اور سب سے بڑھ کر ان قربانیوں میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر انہوں نے دی، جو اسلام کی خاطر انہوں نے اپنے آپ کو بھی قربان کر دیا۔ جب یہ وفات پا گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر دکھی ہوئے کہ آپ نے اس کو عام الحزن، غم کا سال قرار دیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار معراج کی صورت میں کیا۔ سیدہ خدیجہ کا ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہترین زمانہ تھا، ان کی جدائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غم کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد طائف کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک دم معراج عطا فرما دی، اپنے سے ملاقات کا شرف عطا فرمایا، آسمانوں کی سیر، عرش پہ بلا لیا۔ سیدہ کی جدائی اور پھر ایک دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ دلاسا دیا۔ عزیزان گرامی، انشاءاللہ تعالی اگلی بار ہم دوسری زوجہ محترمہ کا تذکرہ کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔